प्रेजेंटली अगर हाइब्रिड निज़ाम भी चल रहा है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान की राह जो है वो ठीक है? बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, अभी बहुत सफ़र बाकी है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की भी बात की जाती है, तो ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल भी तसल्ली बख्श नहीं है और प्रेस की सूरत हाल भी तसल्ली बख्श नहीं है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है शायद एक्सपोजर की, अवेयरनेस की, तालीम की थोड़ी सी कमी है। वो भी कमी है और फिर लाइबल के लॉज बहुत ही कमज़ोर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोच में, उनकी काविशों के अंदर एक अनरेस्ट मौजूद है। वे फॉरवर्ड को बेहतर अडॉप्ट किया जा सकता है या था पोस्ट 9 में? हमारे यहाँ भी जमहूरियत जो है वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सी खामियां और कमजोरियां हैं, तो जाहिर है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड हियर एट GNN स्टूडियोज। मेरे साथ आज अहमद बिलाल महबूब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट पिलडाट। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सर, पिलडाट की बात करें तो जमहूरियत के ऊपर बिसाइड्स अ लॉट ऑफ मैनी अदर एस्पेक्ट्स खास नज़र रखती है। डू यू थिंक प्रेजेंटली पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ दावत दी। देखिए, पिलडाट का तो बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए काम किया जाए। ठीक है। और ये उस ज़माने में हुआ था जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ का ज़माना था। उसको मार्शल लॉ तो नहीं कहते थे, लेकिन ये 1999 के बाद जो मिलिट्री कू हुआ और उसके बाद जमहूरियत को रीइंस्टेट करने के दरमियान का जो पीरियड था, उसमें पिलडाट वजूद में आया। तो हमने महसूस किया कि बहुत मुल्क की बदनामी भी होती है और मुल्क की तरक्की और मुल्क की पूरा जो काम है वो आगे बढ़ना बंद हो जाता है जब यहाँ जमहूरी अमल रुकता है। ऐसे ही। तो आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत तो कभी भी बहुत मजबूत और तवाना और ऐसे नहीं लगती कि वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट में हो, और अब भी यही सूरत हाल है कि कमज़ोर है जमहूरियत, और जमहूरियत के बहुत से मसाइल हैं, और जमहूरियत के बारे में जो जमहूरी इदारे हैं वो भी बहुत कमज़ोर हैं। तो जमहूरियत कमज़ोर है बहैसियत मजबूरी, उसको बहुत तक़वियत की ज़रूरत है, बहुत कोशिश की ज़रूरत है कि उसको उठाया जाए, उसको उठा के बिठाया जाए, फिर खड़ा किया जाए, फिर उसको चलने दिया जाए, फिर ताकि वो भागने लग जाए। लेकिन होता यही है कि जमहूरियत जब थोड़ी सी पाँव चलने लगती है तो फिर उसका सफ़र रुक जाता है, और फिर वो दोबारा कई सालों के बाद जब दोबारा उठती है तो फिर उसे फिर चलना सीखना पड़ता है। तो ये हमारी जमहूरियत के हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे ये जमहूरियत के हालात आपने कहा काफ़ी कमज़ोर है। इस कमज़ोरी को आजकल हाइब्रिड निज़ाम का नाम शायद दिया गया है। तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान की हम माना कमज़ोर जमहूरियत है, मान लिया ठीक है, प्रेजेंट है पर शायद लूली लंगड़ी है, पाकिस्तान के एतबार से देखें तो एक आम इंसान जो है उसके जहन में ये सवाल आता है कि आई डोंट केयर कि आप अथॉरिटेरियनिज्म लेके आ रहे हैं, डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं या कोई और निज़ाम लेके आ रहे हैं। वो बिलीव करता है कि मेरा मुल्क तरक्की कर रहा हो, इन्फ्लेशन कम हो, जो मेरे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो प्रेजेंटली अगर हाइब्रिड निज़ाम भी चल रहा है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान की राह जो है वो ठीक है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर इस वक्त का तज्जिया करें, पिछले यूँ समझिए कि 1 साल का तकरीबन जब से हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, तो कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी का तासुर मिलता है हमें। अगरचे इसके बारे में कोई बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल फाउंडेड किस्म का आप राय कायम नहीं कर सकते क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है। लेकिन 1 साल में चंद चीज़ें हुई हैं कि कुछ माशी तौर पे ठहराव आया है, सही, आपकी डिटीरियोरेशन रुक गई है, इन्फ्लेशन कम हुई है, कुछ यहाँ पे आपके जो डेफिसिट्स हैं वो कम हुए हैं, कुछ आपकी स्टॉक मार्केट ने चलना शुरू कर दिया है। तो एक लिहाज से एक सफ़र शुरू हुआ है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, अभी बहुत सफ़र बाकी है। आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ना चाहिए कि आप अपना कर्ज उतारने के काबिल हो जाएं। तो बहुत से मसले बाकी हैं, लेकिन किसी हद तक 1 साल के अरसे में कोई ठहराव आया है। जमहूरियत कमज़ोर रही है, कुछ गवर्नेंस पे थोड़ी सी बेहतरी आई है, और मईशत में भी थोड़ी सी बेहतरी आई है। गवर्नेंस और इकॉनमी की बात करें सो अकॉर्डिंग टू यू कि थोड़ा रास्ता ठीक है, बट ओवरऑल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो मुआशरे के अंदर अनरेस्ट है, एंड पार्टली इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि
24 والے جو 8 فروری والے انتخابات تھے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف ہے دے بلیو کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا. اسی سے ریلیونٹ اسی ڈگر پہ چلتے چلتے آگے ہمیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن نظر آتی ہے جہاں پہ ہم صحافیوں کے ساتھ جو جبر ہوا ہے وہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے, اس پہ واپس آئیں گے, لیکن ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بھی بات کی جاتی ہے. تو سوشل ایسپیکٹ کے اعتبار سے کیا کامنٹ کریں گے؟ جب میں نے یہ کہا تھا کہ جمہوریت ذرا کمزور ہے تو اس میں یہ تمام چیزیں انکلوڈڈ تھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جمہوری نظام کے اندر اگر آپ بنیادی حقوق کا احترام نہیں کرتے, لوگوں کے آزادیوں کا احترام نہیں کرتے اور آزاد میڈیا کا احترام نہیں کرتے تو وہ جمہوریت کمزور ہوگی, کیونکہ یہ اس کے بنیادی انگریڈینٹس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جمہوریت کے انگریڈینٹس جب تک کمزور ہیں, جمہوریت کمزور ہے. تو آپ کی بات سے میں اتفاق کروں گا, لیکن اس کے بارے میں ذرا ان ڈیپتھ ریسرچ کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ایسا ہے. عموماً ہم اسے بہت جلدی میں کوئی تجزیہ کر کے کسی ایک فریق کو ذمہ دار قرار دے دیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا کمپلیکس ہے معاملہ. لیکن یہ درست ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بھی تسلی بخش نہیں ہے اور پریس کی صورتحال بھی تسلی بخش نہیں ہے. نہیں, آئی لائک دی آئیڈیا ویری یو اسٹیٹڈ کہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے, کیونکہ اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں, چند ایسے عناصر بھی ہیں جو کہ ریاست مخالف بیانات دیتے ہیں, تو ان کو اگر ریاست اٹھاتی ہے یا اپنی ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کراتی ہے تو پھر آئی تھنک دیٹس جسٹیفائڈ. بٹ اگین لائک بلال محبوب صاحب اسٹیٹڈ کہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے, تو دیٹس دیئر. سوشل میڈیا کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کی باتیں ہمیں سننے میں آتی رہی ہیں, ہمیں فائر وال کو بھی دیکھا, ہم نے اس پہ مربوں لگایا گیا. ڈو یو تھنک دیٹس جسٹیفائڈ؟ اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اوپینین کو, پبلک اوپینین کو؟ دیکھیے, سوشل میڈیا جو ہے وہ تو ایک ڈسرپشنسٹ فورس کے طور پہ سامنے آ رہا ہے, جو کہ اوریجنلی ڈیزائن میں شاید ایسا نہیں تھا. وہ تو ایک انفارمیشن ایکسچینج کا, کمیونیکیشن کا ایک بڑا سستا اکنامیکل طریقے تھا جو لوگ بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے تھے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم چند فنامنا بڑے ابھر کے سامنے آئے ہیں. ہیٹ سپیچ کا فنامنا, مس انفارمیشن کا فنامنا, ڈس انفارمیشن کا فنامنا. تو یہ جو ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور ہیٹ سپیچ ہے, یہ بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے کہ یہ وائلنس کی طرف لے کے جاتی ہے. لوگ بدنام ہو جاتے ہیں, ان کے کیریئر تباہ ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ خواتین کی جو زندگی ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتی ہے. تو یہ اس کے اوپر اس کو ریگولیٹ کرنے کی یقیناً ضرورت ہے. اس کو آزاد بغیر بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا, کیونکہ یہ لوگوں کے صرف زندگیاں ہی نہیں, ان کے کیریئر, ان کا اخلاق, ان کی ریپوٹیشن سب کو برباد کر سکتی ہے اور کرتی ہے اور ہو رہی ہے. اور اس کے لیے کیا ریگولیشن ہے, کتنا ریگولیشن ہونا چاہیے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ریگولیشن کی ضرورت ہے بہرحال. اور اس وقت ہمارے یہاں ریگولیشن جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے. لیکن اس کے اندر اس کا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا جاتا ہے وہ دو, مطلب ایگزامپل کوٹ کروں تو ایک تو آپ کو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 رکھا جائے گا کہ فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہے میرے آئین کے اندر, ساتھ ہی ساتھ پھر پیکا ایکٹ جیسے جو قانون ہے ان کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ بھائی کون ڈیسائیڈ کون کرے گا, پتہ کس طرح چلے گا. دیکھیے, جو کانسٹیٹیوشن میں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں گارنٹیز ہیں, اس کے الفاظ اگر آپ غور کریں تو آرٹیکل 19 میں اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دس از سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ایز پرووائڈڈ فار ان دا لاء. ٹھیک ہے, الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہوں گے, لیکن نہیں, مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ آزادیاں تو ہوں گی, لیکن اس میں قوانین کے تحت آپ کو اپنے آپ کو پابند کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں جو بھی کہتے رہیں, جو بھی زبانیں استعمال کریں وہ درست ہے. تو اب قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے, تو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اور بعض اوقات اس میں تھوڑی سی افراط و تفریط جسے ہم پرانی اردو میں کہتے تھے, تھوڑی سی کبھی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں, تھوڑی سی کم ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں تو یہ ایک بحث کے بعد, کچھ دفعہ استعمال کرنے کے بعد اس کو پھر امپروو کرنے کی کوشش ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں ہمارے آئین میں لکھی گئی تھیں, وقت گزرنے کے بعد اس میں ترمیم ہوئی, وہ بہتر ہو گئی, پھر دیکھا کہ یہ دوسری طرف اس کا جھکاؤ ہو گیا, پھر اس میں ترمیم کی گئی. تو یہ تو پروسیس ہے, یہ چلتا ہے. لیکن بہرحال یہ آزادی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایبسلیوٹ نہیں ہے, یہ سبجیکٹ ٹو
सर्टन रेस्ट्रिक्शंस हैं, और दुनिया भर में ऐसे है, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं. ऐसे ही है, इट्स द सेम एवरीवेयर. जी. पाकिस्तान में मेरा ख्याल है शायद एक्सपोजर की, अवेयरनेस की, तालीम की थोड़ी सी कमी है. हेंस द रीज़न के लोगों को थोड़ी बात तो पता होती है, शायद बाकी वो भी कमी है. और फिर लाइबल के लॉज बहुत ही कमज़ोर हैं. अगर आपने किसी की बेइज्जती कर दी, उसकी रेपुटेशन को टार्निश कर दिया, तो उसके ख़िलाफ़ आप एक्शन लेना चाहें तो जो कवानीन हैं वो बहुत कमज़ोर हैं. कवानीन भी कमज़ोर हैं और जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन बहुत इनएफिशिएंट है. फैसले कई कई सालों के बाद होते हैं, यहाँ पे दहाइयों के बाद होते हैं. अब आप देखिए यहाँ पे मुकदमे बाज़ वही चीज़ इंग्लिस्तान के मीडिया के ऊपर रिपीट हो जाए तो वहाँ पे वो लोग मुकदमा करते हैं और चंद दिनों के अंदर फ़ैसला आ जाता है और आपको मिलियंस ऑफ रुपीस का जुर्माना अदा करना पड़ता है. यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है. तो यहाँ आप खुल खेलते हैं और जो भी किसी के ख़िलाफ़ चीज़ आता है वो कर गुजरते हैं. तो इसको मेरे ख्याल रोकने की ज़रूरत है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है. मेक सेंस, रेगुलेट करने की ज़रूरत है. डेमोक्रेसी, जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए उसकी एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना ज़रूरी है. प्रेजेंट यहाँ पाकिस्तान के अंदर देखें तो हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोच में, काम में, उनकी काविशों के अंदर एक अनरेस्ट मौजूद है. एंड वही शायद रेप्लिकेट कर रहा है और मैसेज के अंदर जो उनकी व्यूअरशिप है, फॉलोअर्स हैं, उनके अंदर भी. डू यू थिंक कि वे फॉरवर्ड को बेहतर अडॉप्ट किया जा सकता है या था पोस्ट 9th में, या ओवरऑल पोस्ट ये हमारा आखिरी जो इंतखाबात हुए हैं, या आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑफ इमरान खान साहब? देखिए, ये हमारे यहाँ मैंने शुरू ही बात इससे की थी आपके सवाल के जवाब में कि ये एक डिफेक्टिव सी डेमोक्रेसी है, परफेक्ट नहीं है. और दुनिया के कई मुल्क हैं जहाँ पे जमहूरियत परफेक्ट नहीं है. ठीक है. और जहाँ पे कभी अच्छी रही भी है वो भी फिर कभी रिवर्स हो जाती है. जैसे कुछ मुल्कों के अंदर अब हम कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ फैशिज्म के असरात ज़्यादा हैं. दुनिया के वो मुल्क जो बड़े तरक्की याफ्ता शुमार होते हैं. तो हमारे यहाँ भी जमहूरियत जो है वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सी खामियाँ और कमज़ोरियाँ हैं. तो ज़ाहिर है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ टाइम लगेगा. और जब तक ये इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी है तो आपको अगर उसमें चलना है, उसके साथ उसी निज़ाम में अपने आप को एग्जिस्ट कराना है, तो फिर आपको कुछ उसकी इम्परफेक्शंस को टॉलरेट करना पड़ेगा. आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते और ऐसा डिमांड नहीं कर सकते कि सब चीज़ परफेक्ट है इसलिए आप भी बिल्कुल आइडियलिस्टिक किस्म की चीज़ों की तवक्को करें. या नहीं हो सकता. तो इसलिए माजी में भी ये रहा है कि हमारे इंतखाबात बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, ऐसे ही रिग्ड होते हैं. कभी उसके नताइज बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, कभी नताइज निस्बतन लोग समझते हैं कि ये काबिल बर्दाश्त हैं. और ये आज की बात नहीं है. आप देखें अयूब खान साहब के ज़माने में जो इंतखाबात का सिस्टम था, बल्कि उससे भी पहले 1951 में जो सबसे पहला इलेक्शन पंजाब में हुआ, उसके बारे में भी झुरलू की इस्तिलाह वज़ा की गई. यानी वो भी कहा जाता था कि एक रिग्ड इलेक्शन है. तो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे आबादी की एक बड़ी तादाद तालीम याफ्ता ना हो, उसे अपने हकूक़ का एहसास ना हो, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वीक हो, जो हैं वो कुछ वीक हैं और कुछ बहुत ताकतवर हैं, तो वहाँ पे आपको पीटीआई हो या दूसरी पार्टियाँ हों, उनको इसका एहसास करके अपने आप को इसके अंदर एटलीस्ट वक्ती तौर पे कुछ एडजस्ट करके, कुछ कंप्रोमाइज़ करके आगे चलना पड़ेगा. कंप्रोमाइज़ एक तकरीबन बुरे अल्फाज समझे जाते हैं. कंप्रोमाइज़ करना, डील करना, लेकिन जमहूरियत में ये करना पड़ता है. कहीं भी हो आपको डील करनी पड़ती है, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ बातें माननी पड़ती हैं, कुछ मनवा लेते हैं आप. ये तरक्की याफ्ता जमहूरियतों के अंदर भी होता है और ये बड़ा आम कायदा है. वहाँ पे अमेरिका में भी अगर कोई चीज़ लॉ सदर पास कराना चाहे प्रेसिडेंट, तो उसको कांग्रेसमैनों के साथ उनकी कई बातें मान के उस लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं. उसको राइडर्स कहते हैं. वो कानून तो किसी एक चीज़ के बारे में होता है, 10 और राइडर उसके अंदर शामिल करते हैं, तो फिर वो कानून उसको मेजॉरिटी मिल पाती है कांग्रेस के अंदर. तो यहाँ भी यही सूरत हाल है. और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को भी इसका एहसास करना चाहिए. दो कमज़ोरियाँ हैं. एक तो वो आइडियलिज़म की तलाश में वो कई ऐसे इक़दामात उन्होंने किए हैं जिस पे शायद वो ख़ुद भी अब पछता रहे हों.
جیسے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی درست قدم تھا کہ قومی اسمبلی سے آپ استعفیٰ دے دیں. میں نہیں سمجھتا کہ درست قدم تھا کہ آپ اپنی 2 صوبائی اسمبلیاں جن میں آپ کی میجارٹی ہے, جہاں پہ آپ کی حکومت ہے, اس کو آپ ڈیزالو کر دیں اور حکومتوں کو بھی چلتا کر دیں. ابھی بھی جو آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ آئی تھنک دے شوڈ اوپن دی ڈور فار ڈائلاگ. جب ہم انگریزوں کے محکوم تھے تو انگریزوں کی حکمرانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے, آزادی کے لیے, ہمارے جو 4 فادرز تھے, خواہ وہ سرحد کے اس پار انڈیا میں تھے جو آج انڈیا کہلاتا ہے, یونائٹڈ انڈیا میں, اور جو ہمارے 4 فادرز تھے جو کہ مسلم لیگ میں تھے, وہ سب انگریزوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. ڈائلاگ کیا انہوں نے, بار بار ڈائلاگ کیا, ناکام ہوئے. سر سید نے آئیڈیا یہ دیا تھا پوسٹ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کہ ڈائلاگ کریں. ڈائلاگ تو ڈائلاگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ اپنے ان ملکوں کے ساتھ جہاں دشمنیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرتے ہیں. امریکہ روس کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہے, امریکہ چین کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہے, انڈیا اور چائنا ڈائلاگ کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کبھی لڑ بھی پڑتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کو بھی ڈائلاگ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کرنا چاہیے. تو سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ معمول کی چیز ہونی چاہیے. ہم کیوں بالکل رکاوٹیں کھڑی کر کے بیٹھ گئے ہیں؟ تو میرے خیال میں اگر وہ بات چیت شروع کریں گے, گارنٹی تو کوئی نہیں ہے, لیکن اس میں سے پھر راستہ نکلنے کا امکان ہو سکتا ہے. اگر آپ بات چیت بھی نہیں کریں گے تو پھر کیسے امکان ہوگا؟ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت ضروری ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہ پی ٹی آئی یعنی اس کے قائد حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہوں فار دی اپوائنٹمنٹ آف نیو چیف الیکشن کمشنر, اور 2 ممبرز الیکشن کمیشن کے, وہ ان کی پوزیشنز بھی خالی ہیں. تو یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, جب تک آپ کی بات چیت نہیں ہوگی, مذاکرات نہیں ہوں گے, آگے نہیں بڑھیں گے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے کہنے سے ان کی کوئی وہ کم نہیں ہو جائیں گے, ان کا درجہ کم نہیں ہو جائے گا, بلکہ وہ ایک ڈیموکریٹک پالیٹی کا حصہ ہوتے ہوئے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بات چیت کریں. ضروری نہیں کہ دوسرے کی بات سے اتفاق کریں اور ان کو ایکسیپٹ کر لیں. وہ یہ کہتے ہوئے بات چیت کریں کہ ہم آپ کی پوزیشن کو صحیح ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر وہ یہ بھی کہنا چاہیں کہ ہم آپ کو لیجیٹیمیٹ نہیں مانتے تو بھی کہتے رہیں, لیکن بات چیت کریں, کیونکہ آپ نے ہم نے جیسے ایگزامپلس دی ہیں کہ انلیجیٹیمیٹ لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں اور پھر راستہ کھلتا ہے. بالکل ایسے ہی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی خان صاحب جو اب بات نہیں کر سکتے, ڈیل نہیں کر سکتے, کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور دوسری جانب سے بھی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے یعنی بلیم گیم چلتی ہے. ڈو یو تھنک ان بائسڈ اوپینین کے طور پہ کون بات چیت نہیں کرتا ہوگا؟ عمران خان صاحب نہیں کرتے یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم نے بات کرنی نہیں ان سے, ان کو اندر رہنے دو, اندر ہی باہر آئیں گے تو ملک تباہی مچے گی؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بات چیت کرنے کی خواہش رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تو کہا ہی ہے اندر سے. عمران خان صاحب درست نہیں کہتے. تمام تر ان کے احترام کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی جو, اور ان کے ساتھ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ پھر ایک کمپرومائز کریں, ان کے ساتھ ایک طے کریں, وہ درست نہیں ہے. کسی جمہوری معاشرے کے اندر جو کم از کم جمہوریت کا لبادہ ہی ہو کم از کم اس کا, وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہاں ایک جمہوری الیکٹڈ حکومت کے ہوتے ہوئے بات چیت جو ہے وہ فوج کرے. اب کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹرمپ سے ملنے کے لیے بھی تمہارے فیلڈ مارشل گئے تھے, درست ہے گئے تھے, لیکن اگر انہوں نے ان کو بلایا تھا تو اب کیا ہم یہ کہیں کہ ہم ملیں گے نہیں؟ جس کو بلایا تھا وہ بات کر لے. جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ بھی بڑی ڈفرینٹ تھی, پاکستان انڈیا کی جنگ, ایران اسرائیل کی جنگ. تو اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت کرنی ہوگی تو اس کا بھی راستہ یہ جو سامنے سویلین گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ گفتگو کر کے انہی کے تھرو پیغام رسانی ہوگی. تو یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھیوں کو سمجھنا چاہیے. اور عمران خان صاحب بہت اچھے لیڈر ہیں, ان کی چند خوبیاں ایسی ہیں جن پہ اوپر اعتراف کرنا بالکل غلط ہوگا, لیکن ہر فیصلہ ان کا صحیح نہیں ہوتا. اس لیے ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں کی بھی بات سننی چاہیے, ان سے مشورہ کرنا چاہیے. میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو بہرحال گفتگو شروع کرنی چاہیے, بلکہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کی, انہوں نے شروع کی بھی تھی. قومی اسمبلی میں آپ کو معلوم ہے 3 نشستیں ہوئیں بھی صحیح. اس سے پہلے جب آپ کو یاد ہے کہ قومی اسمبلی میں ہی نئے الیکشن کروانے کے لیے اس وقت وہاں پہ مذاکرات ہوئے تھے, پھر طے بھی ہو گیا تھا. شرائط ایسی تھی کہ جن کو پورا ہونا پریکٹیکلی پاسبل لگتا نہیں ہے. پھر وہ طے ہو گیا تھا کہ الیکشن کرا دیتے ہیں بجٹ کے فوراً بعد,
لیکن عمران خان صاحب نے وہ ان کے جو ساتھی تھے شاہ محمود قریشی ہو یا دوسرے لوگ ہوں، ان لوگوں نے جو طے کیا تھا اس کو ویٹو کر دیا اور کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. تو یہ میرے خیال میں درست ایٹیچیوڈ نہیں ہے. ان کو اسی طرح سے بات چیت کے ذریعے سے ہی راستہ کھولنا ہوگا آگے بڑھنے کا. یہ دوسری جو ہمارے ملک میں اپوزیشن رہی ہے انہوں نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے. وہ انہوں نے حالات کے ساتھ کسی حد تک سمجھوتا کیا ہے اور جو ہی موقع ملا ہے پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر واپس آئے ہیں. ایسے ہی پی ایم ایل این ہو جائے، پی 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 ہو جائے، ایسے ہی تمام لوگوں نے ایسے ہی کیا. تو ان کو بھی ایسا کرنا پڑے گا اور یہ کچھ غلط نہیں ہے اس میں. اور وہ ان کو بالکل لیجیٹمیٹ نہ مانے کہ صاحب ان کو ملنے کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم آپ کو صحیح مانتے ہیں. نہیں، آپ ان کو کہیں کہ جمہوری راستہ یہ ہے بس، لیکن بات کرتے ہیں چونکہ وہ ڈی فیکٹو اس وقت ملک کو رول کر رہے ہیں. ایسے ہی ایسے ہی ہے. تو اس کے اندر ڈو یو تھنک کہ ایک چیز اور بھی فیکٹر ان چیز کرتی ہے کہ جو پہلی جماعتیں تھیں ان کے لیے بات چیت کرنا اس لیے شاید آسان تھا کہ ان کے پاس اوورسیز پاکستانیز کی شکل کے اندر پاکستانی صحافی موجود نہیں تھے جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ریٹورک کو روز پیٹتے تھے اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر. میسز ملینز کے اندر ان کو فالو کر رہے ہیں اور انہوں نے پریشرائز کیا ہوا، پریشر گروپ کی حیثیت سے بنایا ہوا ہے، جو کہ جن کو پاکستان سے فورسفلی کوئٹ کرنا پڑا، بھاگنا پڑا، خود چھوڑ کے گئے سیفٹی کے لیے، یو ایس سیٹلڈ ہیں، یو کے سیٹلڈ ہیں، اور وہ نیریٹو پیچن کرتے ہیں. ڈو یو تھنک یہ جو ڈائلاگ نہیں ہو پاتا تحریک انصاف کا دوسری جماعتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، اس کے اندر ان کا بھی رول ہوگا سوشل میڈیا کا؟ دیکھیے یہ دباؤ ہوتے ہیں، یہ تو بہرحال ہر حکومت میں ہر دور میں موجود رہتے ہیں. کبھی یہ تو سوشل میڈیا کا وہ دباؤ ہے جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہ دباؤ انٹرنل ہوتا ہے. آپ کی پارٹی کے اندر بھی فیکشنز ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ ہاکس ہوتے ہیں، تو وہ تو دباؤ ہوتا ہے. لیکن لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام دباؤ کے باوجود اپنی ایک پوزیشن لیتی ہے جس کو وہ بہتر سمجھتی ہے. اس لیے نہیں وہ پوزیشن لیتی کہ دباؤ ان کے اوپر ہے وہ پوزیشن لینے کا، وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوزیشن صحیح ہے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کی خاص طور پہ عمران خان صاحب سے تو میں توقع یہ رکھتا ہوں کہ ان کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں ہوگی. وہ ایک پوزیشن لیتے ہیں اور پھر ایوری تھنگ فالز ان پلیس. تو یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے کچھ مالی مفادات بھی ہیں، کچھ سیاسی مفادات بھی ہیں، لیکن مقبولیت کس کی ہے؟ مقبولیت تو عمران خان صاحب کی ہے. اور عمران خان صاحب کو ہی یہ پوزیشن لینی ہوگی، فیصلہ کرنا ہوگا جو وہ صحیح سمجھتے ہیں، ارسپیکٹو کہ یہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے تنقید وہ کریں گے، عمران خان صاحب پہ تنقید کرنا ان کے لیے بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، کیونکہ وہ انہی سے تو ڈیرائیو کرتے ہیں یہ تمام فائدے، اور انہی سے مقبولیت ڈیرائیو کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو وہی کرنا چاہیے جو وہ صحیح سمجھتے ہیں. اس کے باوجود کہ تمام لوگ جو پوزیشنیں لیتے ہیں، حالانکہ وہ باقی جو لیڈرشپ ہے نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، ان کو تو بہت وہ گالیاں دیتے ہیں اور بعض کا تو ان کو تنقید کرتے ہیں، تو وہ تو گھبرا جاتے ہیں. لیکن عمران خان کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ان کو پوزیشن لینی پڑے گی. پوزیشن لینی پڑے گی. لوکل پالیٹکس سے ہٹ کے کوئکلی بیفور کنکلوژن اگر ہم فارن پالیسی کے اعتبار سے پاکستان کو انالائز کریں، ڈو یو تھنک کہ پاکستان کا جو ٹلٹ ہے یو ایس کی طرف، اس سے چائنا کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ ساتھ ہی ساتھ وائی، کیوں آل آف اے سڈن کیوں ٹرمپ کے لیے پاکستان جو ہے وہ زیادہ بڑا فوکس ہے اور انڈیا کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو آج کے دور میں ہی نہیں، ہمیشہ جو فارن پالیسی ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، خاص طور پہ ان ملکوں کے لیے جو کہ بہت بڑی طاقت نہیں رکھتے، جن کے پاس اپنا بہت بڑا لیوریج نہیں ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی ایک آرٹفل قسم کی چیز ہے کہ کس طرح سے وہ دنیا کے ممالک کے درمیان اپنے تعلقات کا توازن رکھیں. لیکن ہم اپنے ملک پہ بہت تنقید کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کے بارے میں ہم بہت ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں کہ کیسا ملک ہے. لیکن ہمیں چند باتیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے. ان میں سے ایک بات تو یہ سیلیبریٹ کرنی چاہیے کہ ہم نے باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کو بہت زیادہ لیوریج نہیں ہے، ٹرمپ کا پتہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اپنی بات کو ڈکٹیٹ کرا سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان، امریکہ اور چین کے درمیان، ایک بڑے عرصے سے ایک توازن رکھا ہوا ہے، اور میرے خیال میں اب بھی ہم رکھ سکتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ چائنا بہت میچیور ملک ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹھ نہیں جاتا،
سینسٹیو نہیں ہوتا کہ آپ نے آج امریکہ سے مل لی ہے, کمال ہے آپ ہمارے خلاف لانگ ٹرم فار سائٹڈ اپروچ بہت فار سائٹڈ ہے اور بہت اس کو گہری نظر رکھتا ہے, میچیور اس کی سسٹم. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. جو ہمارے ساتھ ہماری چین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے وہ دنیا کے کسی اور بھی ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور امریکہ بھی ہمارا ایک لحاظ سے اس لیے ضرورت ہے کہ ہم میکسیمم اپنی مرچنڈائز وہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور بہت سی بڑی تعداد پاکستانیوں کے وہاں رہتی ہے. ٹیکنالوجی ہم وہاں سے لے سکتے ہیں. ہمارا انحصار اتنا زیادہ تو نہیں ہے جتنا چین کے اوپر ہے, لیکن پھر بھی چین بھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ ٹوٹل انحصار ہم پہ کر دیں. وہ بھی یہ چاہیں گے کہ آپ تعلقات اچھے رکھیں. جیسے آپ دیکھیں گے کہ چین انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے, اور وہ ابھی ان کی سمٹ ایک ہونے بھی والی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا پاکستان کے لیے دونوں کے درمیان تعلقات کو ایک بیلنس طریقے سے ساتھ لے کے چلنا. لیکن انڈین فیکٹر بھی تو ہے نا بیچ میں, مطلب کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ نریندر مودی کی بی جے پی کی جو ہندوتوا اپروچ تھی وہ بیک فائر کی ہے, اور آفٹر اے لانگ ڈیکیڈ انڈیا پوزیشنڈ اٹ سیلف ایز دا ریجنل ہیجمون, گلوبل لیڈر بن رہا تھا, سیٹ ٹو بیکم دا ورلڈز تھرڈ لارجسٹ اکانومی بائی 2027. یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں. اینڈ آل آف اے سڈن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے ان کو ایک ایئر بیٹل کے اندر شکست ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں فارن پالیسی کے اعتبار سے آئسولیشن نظر آتی ہے انڈیا کی. ٹرمپ جو ہیں ٹیرفس ان کے اوپر عائد کرتے ہیں. سو مودی کہیں فرسٹریٹڈ ہو کے وٹ وڈ ہی بی ریئیکٹنگ, وٹ وڈ ہی بی تھنکنگ کہ پاکستان اور ٹرمپ جو اتنے کلوز الائز بن رہے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے ہوئے ہیں. ٹرمپ ہمارے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں, بڑے انپریڈکٹیبل بھی ہیں, ڈر بھی لگتا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں کسی کی خوش ہونے پہ ان کی خوش نودی کے اوپر ڈپینڈ کرنا کہ وہ ہمارے بارے میں خوش ہے اس وقت, یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہوگی. ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. ہماری اکانومی بہتر ہونی چاہیے, ہماری گورننس بہتر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں انویسٹمنٹ اپنے ملک میں اٹریکٹ کرنی چاہیے, ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے, ہمیں اپنے وسائل کا بہترین استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا کے ان ملکوں میں ہوں جو ایک خوشحال ملک ہے جس کے پاس دوسرے لوگوں سے قرض لینے کی مجبوری نہیں ہے. یہ بنیادی چیز ہے. جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو وقتی طور پہ اگر کوئی ایک ملک خوش ہو جائے گا, کبھی دوسرا ملک خوش ہو جائے گا, تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے یہ اگر کوئی لوگ خوش ہے ہم سے تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے, لیکن یہ دیر پا نہیں ہے, مستقل بنیاد نہیں ہے ہمارے کامیاب رہنے کی. ہمیں اپنی اکانومی کو, اپنی آمدنی کو, اپنے وسائل کو, ان کو ترقی دینی چاہیے. وہ ہمارے لیے ایک لانگ ٹرم خوشی کا باعث ہوں گی. یہ وقتی طور پہ تھوڑی سی باتیں کو اچھی کر دے گا, نہیں کر دے گا, وہ اس کے اپنے مفادات کا تقاضا ہے. شارٹ ٹرم میئرز ہیں, جی ہاں, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. فائنلی ون لاسٹ کوشچن, ڈو یو تھنک کہ انڈیا کی طرف سے ہم کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں another misadventures considering the fact that he has repeatedly stated کہ آپریشن صدور پاز بٹن پہ ہے اور ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں اس کو کسی بھی ٹائم؟ میرا خیال انڈیا کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی اپنے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو اچھا نہ کرنا ایک انتہائی غیر معقول رویہ ہے. اچھا, گڈ. تقریباً پاگل پن کی حد تک. میرے خیال اگلی جنریشنز جب آئیں گی آج سے 20 سال 30 سال 50 سال کے بعد, تو وہ بہت حیران ہوں گی کہ یہ دو ملک تھے, ساتھ ساتھ تھے, یہ ایک دوسرے کے ملک میں آتے بھی نہیں تھے, جاتے بھی نہیں تھے. 30-40 ارب کا ٹریڈ پوٹینشیل تھا. ہاں, ٹریڈ پوٹینشیل تھا, اسے بھی نہیں یوز کرتے تھے, اپنے وسائل جنگ میں جھونکتے تھے. تو ہمیں بہت شرمندگی ہوگی ہمارے ملک کو کہ ہم نے یہ کیا ان کے ملک کو. تو میرے خیال میں انڈیا کو بھی اگر آگے بڑھنا ہے تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اب یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اب وہاں پہ انویسٹ کرنے والے لوگ وہ بھی 10 دفعہ سوچیں گے کہ ایسا ملک جہاں پہ کل کو میزائلوں کی بارش ہو سکتی ہے اور اللہ نہ کرے کہ کبھی نیوکلیئر وارفیئر بھی ہو سکتی ہے, تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا کوئی ضروری ہے. اور اتنے پیسے لگا کے انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو انفراسٹرکچر بنایا, جو سڑکیں بنائیں, جو ٹرینز بنائیں, جو ریلوے ڈیولپ کی, وہ ایک چند سیکنڈ کے اندر وہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے جنگ کی صورت میں. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ جنگ کے بارے میں سوچیں. تو چائنا کو, انڈیا کو پاکستان کے بارے میں ویسے ہی سوچنا چاہیے جیسے وہ انڈیا کی چائنا کے بارے میں سوچتا ہے, اور ہمیں بھی ایسے ہی سوچنا چاہیے انڈیا کے بارے میں جیسے انڈیا چائنا کے بارے میں سوچتا ہے. مخالفت ہے,
سرحدی جھگڑے ہیں, تنازع ہیں, اس کے باوجود تجارت چل رہی ہے, اس کے باوجود بات چیت چل رہی ہے, ایک دوسرے کے ملک میں دورے ایسے ہی چل ہوتا رہے ہیں. تو یہی انڈیا کو کرنا چاہیے, یہ پاکستان کو کرنا چاہیے. پرفیکٹ, سمڈ اپ بیوٹیفلی سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ونڈرفل ڈسکشن. Very welcome. ہوپفلی ول آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کریں کسی اور دن, اچھی ڈسکشن رہی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.